अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत, किस्त नंबर 12। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जल्दी करो, लड़की ब्यूटिशियन आ गई है। हुरिया कमरे में बैठी लैपटॉप में लगी हुई थी जब इकरा शाह ने उसका लैपटॉप बंद किया था। क्या हुआ है अम्मी? हुरिया को खुशी नहीं थी। आईना, जाओ इसे तैयार करवाओ, हमें जाना है। इकरा शाह ने आईना को हुक्म दिया था। जी छोटी अम्मी, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। हुरिया अपना भारी ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। उसे क्या हुआ है? आईना को हुरिया का रवैया अजीब लगा था। कुछ नहीं बच्चे, तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, इकरा शाह ने प्यार से कहा था। आईना अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। यहाँ से सही से लगाओ फूल। मेहंदी का फंक्शन था, हवेली में रखा गया था, इसीलिए बुराक सुबह से काम करवा रहा था। बुराक तू जा, तैयार हो जा, मैं देख लेता हूँ, आहान ने बुराक को कहा था। शुक्रिया आहान। बुराक ने आहान के गालों पर प्यार किया था, जिसकी वजह से आहान मुस्कुराया था। बुराक हवेली के अंदर की जानिब भागा था। उमर यार, उठ जा, तैयार हो जा। और हान कब से उमर को उठा रहा था, लेकिन उमर था जो अपनी नींद की आगोश में बुरी तरह खोया हुआ था। क्या हुआ है? इस्माइल ने उमर के कमरे में आते हुए ओरहान से पूछा था। ये उठ नहीं रहा। ओरहान ने मुंह बनाया था। ओरहान, इसे स्पेशल तरीके से उठाया जाता है, इस्माइल ने संजीदगी से कहा था। क्या मतलब? ओरहान ने उमर की जानिब देखा था। मैं बताता हूँ। इस्माइल के चेहरे पर शैतानी से मुस्कुराहट आई थी। अगले ही लम्हे इस्माइल ने उमर को खींचकर बेड से नीचे गिराया था। आह, मेरी हड्डियाँ! उमर ने अपनी कमर पर हाथ रखा था। सुबह बखैर दुल्हे साहब, और हान ने हंसते हुए कहा था। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? सैद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। उन लोगों को मेरी हड्डियाँ तोड़ने से फुर्सत मिले तो तैयार होना। उमर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। क्या हुआ है? जैद ने उमर को देखते हुए कहा था। यार लाला, इन लोगों ने मुझे बेड से नीचे गिराया है। मुझे लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। उमर ने जैद के बाजू पकड़ते हुए धाड़ लगाई थी, जिस पर जैद और हान और इस्माइल का कहका गूंजा था। नौटंकी, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी हुई होती तो तुम खड़े नहीं लेटे होते। जैद ने उमर के सर पर प्यार से थप्पड़ मारा था। ओह हाँ, कॉमन सेंस, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ, हमें जाना है। शाह हवेली सब तैयार हो चुके हैं सिवाय तुम तीनों के, जैद ने उन तीनों को देखते हुए कहा था। अभी वह सब स्टेज पर बैठे हुए थे। स्टेज पर 3 सोफे लगाए गए थे। उनकी नज़र सामने पड़ी थी। फिल्ज़ा खान पीले कलर की शॉर्ट शर्ट पहने, जिसके नीचे पीले कलर का ही ट्राउज़र पहना हुआ था, कानों में झुमके पहने, बाल खुले छोड़े, वो क़यामत ढा रही थी। उमर को फिल्ज़ा में अपनी दुनिया मुकम्मल लगती थी। मरियम खान पिंक कलर का फ़्रॉक पहने, जिसमें पीले कलर के फूलों का काम हुआ था, कानों में झुमके पहने वो खूबसूरत लग रही थी। आलिहान शाह ने सर से पाँव तक बहुत गौर से देखा था। हुरिया शाह हरे कलर की शॉर्ट शर्ट पहने, जिसके साथ ऑरेंज दुपट्टा था, हल्का सा मेकअप किए, कानों में झुमके पहने वो निहायत दिलकश लग रही थी। मुराद को वो जन्नत से उतरी एक हूर मालूम हो रही थी। अब हुरिया को मुराद के साथ, फिल्ज़ा को उमर के साथ और मरियम को आलिहान के साथ बिठाया गया था। आईना की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आहान, जैद लाला कहाँ है? अर्शिया की आवाज़ पर आहान उसकी जाने मुड़ा था। अर्शिया पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट पहने, जिसके साथ पिंक कलर का ही ट्राउज़र पहने, हल्का सा मेकअप किए, बालों को जूड़े में कैद किए, झुमके पहने, हाथों में चूड़ियाँ पहने वो किसी को भी अपनी जाने मतवज्जो कर सकती थी। आहान ने उसे सर से पाँव तक देखा था, जिसका हुस्न आज अलग से वाज़ेह हो रहा था। क्या हुआ है? आहान को खुद को ऐसे देखते हुए अर्शिया कंफ्यूज हुई थी। कुछ नहीं, क्या कहा था तुमने? आहान ने बात बदली थी। वो जैद लाला नज़र नहीं आ रहे। मैंने हर जगह देखा, वो नहीं है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अर्शिया इधर उधर देखते हुए बोल रही थी। आहान की नज़र उसके हसीन चेहरे पर टिकी हुई थी। हाँ, वो कहीं गया हुआ है, बस आ रहा है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा सही। अर्शिया अपना दुपट्टा संभालते हुए वहाँ से जा चुकी थी, जबकि आहान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। बच्चे इधर आओ। वहाँ बैठी एक बूढ़ी खातून ने हफ्सा को अपनी जानिब बुलाया था। जी अम्मा, हफ्सा ने बहुत एहतराम से कहा था। पानी ला दो मुझे। ये लें। हफ्सा ने पानी का गिलास बूढ़ी खातून को पकड़ाया था। शुक्रिया, खुदा तुम्हें और तुम्हारे शौहर को सलामत रखे। बूढ़ी खातून हफ्सा के पीछे देखते हुए मुस्कुराई थी। हफ्सा ने बूढ़ी औरत की नज़रों के ताक़ुब में देखा था जहाँ वो देख रही थी।
वहाँ बुराक शाह खड़ा कॉल पर किसी से बात कर रहा था। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे कज़न है, मेरा कोई शौहर नहीं है, हफ्सा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा, मुझे लगा वो तुम्हारा शौहर है। वैसे बहुत नसीब वाली होगी वो औरत जिसे हमारा बच्चा बुराक मिलेगा। बूढ़ी ने प्यार से बुराक की जानिब देखा था। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। औरत ने हफ्सा के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी थी, जिस पर हफ्सा मुस्कुराई थी। हफ्सा ने एक नज़र बुराक की जानिब देखा था। उसके चेहरे पर बहुत नूर था। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। खुदा करे उसकी मुस्कुराहट को किसी की नज़र न लगे। हफ्सा ने बेसाख्ता दुआ दी थी बुराक को, क्योंकि वो जानती थी झूठा मुस्कुराना कितना अजियतनाक होता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी किस्मत ने उसे उसी के हाथों रुलाना था। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे। आईना उदासी से बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र जब हवेली के दरवाजे की जानी पड़ी जहाँ से जैद खान की गाड़ी अंदर आई थी, उसके चेहरे पर एक चमक सी आई थी। जैद ने सबको सलाम किया था। वो सोफे पर अहान के साथ बैठा था। सब मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ वही सब कज़न्स बाकी थे। वो सब अब हवेली के अंदर वाले लाउंज में बैठे हुए थे। खुदा हाफिज़, मुझे जाना होगा, बुराक ने उठते हुए कहा था। कहाँ जा रहे हो बुराक? जैद ने सवाल किया था। लाला अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप लोग एंजॉय करें, खुदा हाफिज़। बुराक फ़ौरन हवेली के बाहर की जानिब भागा था। हफ्सा जो बाहर किसी से कॉल पर बात कर रही थी, अचानक पीछे मुड़ी थी। वो बुराक शाह से टकराई थी। उसके हाथ में जो जूस था वो बुराक के कपड़ों पर गिरा था। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हफ्सा ने घबराते हुए कहा था। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए। बुराक ने हफ्सा को पुरसुकून किया था, जो शायद रो देती। लेकिन आपके कपड़े? हफ्सा ने शर्मिंदगी से बुराक के वाइट कॉटन के जोड़े को देखा था, जिस पर जूस गिरने की वजह से वो ख़राब हो चुका था। पुरसुकून हो जाए हफ्सा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। और हाँ, ये कपड़े आपसे ज़्यादा अहम नहीं हैं। बुराक प्यार से कहते हुए कार की जानिब बढ़ा था। हफ्सा ने बुराक की जानिब देखा था। उसे बुराक अलग सा लगा था। उसे वो बाकी मर्दों जैसा नहीं लगा था। माजी, जाहल लड़की, ये क्या किया? हमजा ने हफ्सा को गुस्से से घूरा था। वो गलती से गिर गया। पानी मैंने जानबूझकर नहीं किया, हफ्सा घबराई थी। गलती से हो गया? सबर। हमजा ने हफ्सा का हाथ पकड़ा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे। हफ्सा की आंखों में नमी आई थी। हमजा ने मेज़ पर पड़ा गर्म चाय का कप उठाकर हफ्सा के हाथ पर गिराया था। हफ्सा दर्द से चिल्लाई थी। आइंदा मेरे काम में दखल अंदाजी की तो इस दफ़ा हाथ जलाया, अगली दफ़ा तुम्हें जला दूंगा। हमजा ने हफ्सा को दूर धकेला था। हाल हमजा को वह सब याद हफ्सा को वह सब याद करके उसकी आंखें नम हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली थी। उमर, जूस लाऊं तुम्हारे लिए? जन्नत की इस हरकत पर सब लोगों ने उसकी जानिब देखा था। मिस जन्नत, ये काम फिल्ज़ा भाभी का है, अब आपको उमर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हान ने जन्नत की जानिब देखते हुए कहा। उसे एक चिढ़ सी थी जन्नत से। आपसे किसी ने पूछा? जन्नत को आग लगी थी। लेकिन मैंने बताना ज़रूरी समझा। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यही है ना? और हान ने मुस्कुराते हुए जन्नत को जलाया था। तुम समझते क्या हो खुद को? जन्नत का सब्र ख़त्म हो चुका था। मैं खुद को एक तरफ से शाहरुख खान और दूसरी तरफ से सलमान खान समझता हूँ। और हान ने लापरवाही से जवाब दिया। और हान की बात पर सबकी हंसी छूटी थी। तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी खूबसूरत लड़की से बात करने की? आयशा जो खामोश बैठी थी अब बोल पड़ी थी। कहाँ है खूबसूरत लड़की? और हान ने इधर उधर देखा था। मम। जन्नत कमरे की जानिब बढ़ी थी। आयशा ने और हान को आंखें दिखाई थी और अंदर बढ़ गई थी। उसे लगता है मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों से डर जाऊंगा, और हान ने बेजारियत से कहा था। और हान? जैद ने और हान को देखा था। जी, और हान की जान? और हान ने मासूमियत से जैन को देखा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे। सब जा चुके थे। हुरिया भी अपने कमरे में आई थी। सब ज्वेलरी उसने पहले ही उतार दी थी। यार, ये क्या पहना दिया है? हुरिया अपने दुपट्टे में उलझी हुई थी। अब पिंस उतार कर साइड पर रख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया, जिसने अभी अपना दुपट्टा उतारकर अभी ही साइड पर रखा था, मुराद के पास पर फ़ौरन मुड़ी थी। मुराद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। मुराद दरवाजे से टेक लगाए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मुराद को अपने कमरे में देखकर हुरिया की सांस सूख रही थी। क्या कर रहे हो? हुरिया ने फ़ौरन दुपट्टा उठाकर पहना था। हुरिया की इस हरकत पर मुराद गहरा मुस्कुराया था। क्या मतलब, क्या करने आया हूँ? मेरी बीवी का कमरा है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। मुराद अब बेड पर बैठा था। देखो, यहाँ से जाओ वरना। हुरिया ने उसे धमकी दी थी। वरना?
مراد اب اپنے قدم حوریہ کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مراد، حوریہ کا بدن ڈر سے کانپ رہا تھا۔ جی جانا۔ مراد اور حوریہ کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ جاؤ، حوریہ مشکل بول پائی تھی۔ اوکے جا رہا، لیکن اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ مراد لاپرواہی سے کہتا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ مراد کے جانے کے بعد حوریہ نے سکھ کی سانس لی تھی۔ فلزہ بھی منہ دھو کر آئی تھی۔ یار یہ کیا کیا ہے؟ یہ کھل کیوں نہیں رہی؟ فلزہ کے فراک کی زپ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لگاتار کوشش کر رہی تھی۔ میں مدد کروں؟ عمر کی آواز پر فلزہ اچھلی تھی۔ عمر صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فلزہ نے بیڈ پر پڑی شال اپنے ارد گرد لپیٹی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن آج اسے عمر خان سے کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا، یا شاید ان کا رشتہ بدل چکا تھا اس لیے۔ روحمن، ابھی میں نے بدتمیزی کی ہی کہاں ہے؟ عمر نے شوخی انداز میں کہا تھا۔ سوچنا بھی مت ایسا۔ دیکھو اس وقت تم میرے کمرے میں ہو، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے سب لوگ؟ ابھی فلزہ بول ہی رہی تھی جب عمر نے اسے کمر سے پکڑا تھا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں، اور ڈروں بھی کیوں؟ تم میری اکلوتی آفیشیل وائف ہو۔ عمر کے چہرے پر ایک چمک سی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ فلزہ عمر کے ارادے جان چکی تھی۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، آؤ سوتے ہیں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عمر؟ فلزہ نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ جی عمر کی جان۔ چلو معاف کیا، آج میں جا رہا ہوں، لیکن کب تک بچو گی؟ آخر ایک دن بعد تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، عمر نے فلزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کے خدشات بتائے تھے۔ گڈ نائٹ روحمن، ہیو اے سویٹ ڈریمس۔ ویسے میرے بغیر تمہیں سویٹ ڈریمس تو آئیں گے نہیں، لیکن پھر بھی، عمر نے فلزہ کا گال چوما تھا۔ فلزہ عمر کی اس حرکت پر ساکت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر مسکرایا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ فلزہ نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ عمر کا چھونا اس کے چہرے پر ایک چمک سی بکھیر گیا تھا۔ عرشیہ کی آنکھ رات کے پہر کھلی تھی۔ عرشیہ نے ٹائم دیکھا تو 4 بج رہے تھے، فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ عرشیہ اذان کی آواز سننے کے لیے بیلکنی میں آئی تھی۔ اسے اذان کی آواز ایک سکون سی دیتی تھی۔ عرشیہ کی نظر صوفے پر لیٹے احان شاہ پر پڑی، جو سویا ہوا بالکل کسی 5 سال کے معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ عرشیہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک الگ ہی قسم کا نور تھا۔ عرشیہ نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے۔ ماشاء اللہ، عرشیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ بے وقوف سردار، تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت، بالکل چاند کی طرح۔ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی لڑکی تم پر مر مٹ سکتی ہے۔ خدا تمہیں ہر بری نظر سے بچائے میرے خوبصورت سردار۔ عرشیہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اسے دن بدن اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے عرشیہ؟ عرشیہ فوراً صوفے سے دور ہوئی تھی۔ یہ میں اس کے پاس نہیں، میں اس کے قریب نہیں آ سکتی، یہ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ بھول گئی عرشیہ، یہ وہی انسان ہے جس نے تیرے خواب توڑے تھے، لیکن اس نے میرے خواب پورے بھی تو کیے نا۔ عرشیہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسے احان شاہ خود پر حاوی ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عرشیہ بہت فضول سوچنے لگی ہے تو۔ عرشیہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب پڑی تھی۔ آج مراد، عالیحان اور عمر کی بارات تھی۔ دونوں حویلیوں میں خوشی کا ماحول تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے۔ عالیحان کہاں جا رہے ہو؟ احان نے عالیحان کو باہر جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ احان، یار گاؤں میں بہت ضروری کام آ کے میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، میرا جانا بہت ضروری ہے، عالیحان نے احان کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی آنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ احان کو عالیحان کا باہر جانا صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اوکے سردار، جیسا آپ کا حکم، عالیحان ہنسا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ احان بھی مسکرایا تھا۔ اماں ناشتہ دے دے، بھوک لگ رہی ہے، عمر نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لو بچے، آج تمہاری بارات ہے، آج تو جلدی اٹھ جاتے، اسماعیل نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، ذرا مجھے وہ کتاب تو لا کر دکھاؤ جس میں لکھا ہے کہ بارات کا دن جلدی اٹھا جاتا ہے۔ عمر کے جواب پر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی تھی، سب اس سے ایسے ہی جواب کی امید رکھتے تھے۔ اچھا اب تم جلدی کرو، فلزہ اور مریم کو پارلر بھی چھوڑ کر آنا ہے، فرتاشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، میری بیوی پارلر میں سے تیار ہرگز نہیں ہوگی، عمر نے فوراً فرتاشیہ کو دیکھا تھا۔ کیوں بھائی، آج اس کی بارات ہے، اور آج وہ تیار نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟ فرتاشیہ نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ قسم سے بھابھی، پارلر والی لڑکیاں اچھے خاصے انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے میری بیوی بہت خوبصورت ہے، اسے پارلر کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کی اس حرکت پر سب کھل کر ہنسے تھے۔
شام کے 4 بج رہے تھے، سب لوگ تیار ہو چکے تھے۔ مریم بچے کیا ہوا ہے؟ حفصہ نے مریم کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ حفصہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مریم نے حفصہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بچے کس بات کا ڈر؟ حفصہ نے اس کا چہرہ پیار سے تھما تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے حفصہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بچے کچھ نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، ایسا نہ سوچو، یہ بس تمہاری سوچ ہے۔ حفصہ نے اسے حوصلہ دیا تھا لیکن مریم کا دل مسلسل گھبرا۔ عالیحان اپنے سارے کام مکمل کر چکا تھا اور وہ ڈیرے سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا۔ السلام علیکم عالیحان شاہ۔ اس سے پہلے وہ کار میں بیٹھا کسی کے واس پر رکا۔ وعلیکم السلام۔ عالیحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پہچانا مجھے؟ نہیں، کون ہو تم؟ عالیحان کو وہ شخص پہلی دفعہ دکھا تھا۔ لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اس گاؤں کے سردار ہیں اور آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے مریم خان سے۔ شہباز نے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ کون ہو تم اور کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صاف صاف بولو۔ عالیحان کا لہجہ نارمل تھا۔ اوہ، تو سیدھا بات پر آتے ہیں۔ جاننا چاہو گے کہ میں مریم کو کیسے جانتا ہوں؟ شہباز نے جلا دینے والی مسکراہٹ دی تھی۔ میں مریم شاہ کی پہلی محبت ہوں، جس کے ساتھ تمہاری بیوی نے بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ شہباز نے عالیحان کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، دراصل میری بیوی کو کتے پالنے کا بہت شوق ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے اس دفعہ جو اس نے کتا پالا وہ نسلی نہیں تھا۔ عالیحان نے شہباز کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ عالیحان شاہ کی مسکراہٹ نے شہباز کے سینے میں آگ لگا دی تھی۔ شادی میں ضرور آنا، میری بیوی کو اچھا لگے گا، کیونکہ ماضی میں بہت اچھا وقت گزرا ہے نہ تم نے میری بیوی کے ساتھ۔ عالیحان شاہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کسی عورت کو اس کے ماضی کے تانے دے، اور وہ مسکراتا ہوا کار کی جانب بڑھا تھا۔ کار سٹارٹ کر کے شہباز کی جانب دیکھا تھا، چشمے لگائے تھے اور کار کو اڑاتا ہوا لے گیا۔ آہ! شہباز غصے کی شدت سے چیخا تھا۔ کیسے کوئی انسان اپنی بیوی کا ماضی کسی اور لڑکے کے ساتھ سننے کے بعد شادی میں آنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ شہباز پورے ارادے سے آیا تھا مریم کی زندگی برباد کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ عالیحان شاہ تھا۔ مریم خان اس کی پہلی محبت تھی، جس سے اسے بے پناہ عشق تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ خان حویلی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سب لوگ دلہنوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عالیحان شاہ بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجائے بیٹھا وہ شہزادہ آج قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا مریم شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عمر خان 3 پیس سوٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، ہمیشہ افغانستان کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے اور ہان سے باتوں میں مصروف تھا۔ مراد شاہ 3 پیس سوٹ پہنے، چہرے پر ایک پرسکون سی خوشی تھی۔ مراد شاہ براق سے باتوں میں مصروف تھا۔ عالیحان شاہ کی نظر سامنے سے آتی لال جوڑا پہنے مریم شاہ پر پڑی، جو لال کلر کا لہنگا پہنے، دوپٹہ سر پر کیے، جیولری پہنے، میک اپ کیے، آج وہ جنت سے اتری حور لگ رہی تھی۔ عالیحان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ عالیحان شاہ کسی عورت کی جانب نہ دیکھنے والا آج مریم شاہ کو دیکھتے ہی پلٹنا بھول گیا تھا۔ عالیحان نے اپنا سیدھا ہاتھ مریم کی جانب بڑھایا تھا۔ مریم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے شہباز کی باتیں یاد آئی تھی۔ مسز عالیحان، ہاتھ مانگا ہے، سانسیں نہیں، جو آپ اتنا سوچ رہی ہیں۔ عالیحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ عالیحان کی بات پر مریم ہوش میں آئی تھی اور فوراً عالیحان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب وہ دونوں سٹیج پر موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ مراد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ سامنے سے آتی لال جوڑے میں موجود حوریہ شاہ، میک اپ کیے، بالوں کا سٹائل بنائے، دوپٹہ سر پر کیے، وہ نازک سی لڑکی بالکل ایک نازک گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ حوریہ شاہ کو اپنے لیے دلہن بنے دیکھ مراد کی رگ رگ میں سکون آیا تھا، کیونکہ مراد شاہ ہمیشہ سے یہی تو چاہتا تھا کہ حوریہ شاہ اس کی بنے، اور پھر اس نے اپنی محبت کو بچپن میں ہی پا لیا تھا، بچپن میں ہی اس پر اپنے نام کی مہر لگا دی تھی، لیکن آج وہ مکمل طور پر مراد شاہ کی ہونے جا رہی تھی۔ مراد نے اپنا ہاتھ حوریہ کی جانب بڑھایا تھا۔ حوریہ نے ایک نظر مراد کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مراد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ حوریہ کے بیٹھنے کے بعد مراد شاہ بیٹھا تھا۔ فلزہ لال جوڑے میں ملبوس، میک اپ کیے، جیولری پہنے، بالوں کا جوڑا کیے، سر پر دوپٹہ لیے، وہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ عمر نے اسے دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ عمر نے اپنا ہاتھ فلزہ کی جانب بڑھایا تھا۔ فلزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب وہ بیٹھ چکے تھے۔ ویسے چپکلی، تم بہت خوبصورت ہو، عمر نے فلزہ کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ آئی نو۔ فلزہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ آج پیاری لگ رہی ہو، عمر نے سامنے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو روز ہی پیاری لگتی ہوں،
تم نے ہی آج غور کیا ہے؟ فضا نے منہ بنایا تھا۔ روح من، میں نے ہمیشہ تمہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ عمر خان کی توجہ کی اکلوتی مالک ہو کر ایسی باتیں نہیں کرتے۔ عمر نے فضا کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ عمر کی بات پر فضا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جزاک اللہ، تعریف کے لیے۔ فضا کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ مائی فرض۔ عمر نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جس پر فضا ہنسی تھی۔ کہاں گیا؟ آئینہ مسلسل کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آئینہ؟ حفصہ کی آواز پر آئینہ اس کی جانب مڑی تھی۔ یار حفصہ، میرا موبائل میز پر رکھا تھا، اب مل نہیں رہا، آئینہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ یہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، تم یہاں دیکھو، میں وہاں دیکھتی ہوں، حفصہ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ آئینہ کی نظر سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ مسٹر زید، آپ کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی؟ زید جو کال پر بات کر رہا تھا آئینہ کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زید نے اسے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ واہ، ایسی حرکتیں ہی نہ کریں نا مسٹر زید جس کے بعد آپ کو لوگوں کو اشاروں سے خاموش کروانا پڑے۔ زید نے کال کٹ کر دی تھی۔ ایکسکیوز می، زید خان کو وہ حیران کر گئی تھی۔ ایکسکیوز کو سائڈ پر رکھیں، آپ دنیا کے ٹاپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی؟ آئینہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ دماغ سیٹ ہے نا؟ اوہ، تو میں بھول گیا تھا، دماغ اور آئینہ شاہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں نا؟ زید خان نے اسے جلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زید خان تھا جسے کسی بھی انسان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی اسے کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا، لیکن آئینہ شاہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی زید خان بہت غور سے سنتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی زید خان پر بہت اثر کرتی تھیں۔ دیکھیں مسٹر زید، آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ آئینہ نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا۔ ایک سیکنڈ، کون سی حرکتیں اور کیا بول رہی ہیں آپ؟ زید نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ تو آسان لفظوں میں پوچھتی ہوں، میرا موبائل چوری کیوں کیا؟ واٹ؟ چوری؟ زید خان کا دل کیا وہ اسے بتائے کہ وہ دنیا کا ٹاپ بزنس مین ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یس، چوری۔ آئینہ نے پرسکون تھی۔ میں نے کیا چوری کیا ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں گی؟ زید آئینہ کے قریب آیا تھا۔ میرا موبائل جو میں اس میز پر بھول کر گئی تھی، آپ نے چھپا لیا۔ آئینہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اور یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کا موبائل چوری کیا ہے؟ یقیناً اپنا چھوٹا سا دماغ چلایا ہوگا، تو آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں آپ کا موبائل چوری کروں۔ دوسری بات، یہ موبائل میز پر نہیں، نیچے زمین پر گرا ہوا تھا۔ برائے مہربانی موبائل کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اپنے دماغ کی طرح اسے ہر جگہ جگہ نہ پھینکا کریں۔ زید خان نے اسے صفائی دینا لازمی سمجھا تھا۔ آئینہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت پیار سے اس کی بے عزتی کر گیا تھا۔ زید اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آئینہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زید خان، تم نے میرا دماغ کا مذاق اڑایا نا، اللہ کرے تم کنگال ہو جاؤ، آئینہ نے اپنے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ آئینہ کی بات پر زید خان مسکرایا تھا۔ براق کی نظر ایک جگہ پر ٹکی ہوئی تھی جہاں حفصہ خان آئینہ سے باتیں کر رہی تھی۔ براق؟ آہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں؟ براق نے آہان کی جانب دیکھا تھا۔ کتنی محبت ہے تجھے اس سے؟ آہان جواب جانتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے، تو بس اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے، اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اس کے لیے دعا کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا مسکراتے رہنا اچھا لگتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں قوس قزاق کے سارے رنگ اس کے مقدر میں ڈال دوں، اس پر آنے والی ساری مصیبتیں خود پر لے لوں، اس کے دکھوں کا خود سے لگا لوں، اپنے حصے کی ساری خوشیاں بھی اس کے حصے میں ڈال دوں۔ براق کے جذبات بالکل واضح تھے۔ اگر وہ تجھے نہ ملی تو؟ آہان کی بات پر براق نے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ اکثر محبتیں ادھوری بھی رہ جاتی ہیں، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو کوئی بات نہیں، مجھ میں جتنی محبت تھی میں اس کے نام کر چکا ہوں، اس کے بعد مجھ میں کچھ نہیں بچتا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ میں نے اپنا دل اور آنکھیں اس کے تابع کر دی ہیں۔ اس کے بعد میرا زمانے کی کسی لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، براق نے حفصہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ براق کا بولا ایک ایک لفظ آہان نے محسوس کیا تھا، اور آہان یہ بھی جانتا تھا کہ وہ براق شاہ کی زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہے۔ اس سے پہلے تو براق کو محبت کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ آہان کو اتنا تو یقین تھا کہ براق شاہ اس کے بعد کسی کا نہیں ہو سکتا۔ براق نے آہان کی جانب دیکھا تھا، جس پر آہان مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خوشی نہیں ہے کیا تمہیں؟ مراد نے حوریہ کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو سوال کیا۔ نہیں، کیونکہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، حوریہ نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا تھا۔ جانان، تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ مراد کے لہجے سے اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مراد کی بات پر حوریہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔
حوریہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ مراد شاہ کا نور جیسا چہرہ، اس کی دلکش مسکراہٹ، چمکتی آنکھیں، مسکرانے کے باعث گالوں میں ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے حوریہ کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ تمہارے ڈمپل؟ حوریہ نے اس کے ڈمپل پہلی دفعہ دیکھے تھے کیونکہ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ تو تمہیں نہیں پسند ہے کیا؟ ہم پلاسٹک سرجری کروا لیں گے۔ مراد کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ حوریہ اس سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، حوریہ فوراً بولی تھی۔ اس کا مطلب تمہیں ڈمپل پسند ہے؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈمپل تو بہت اچھے لگتے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو سرجری کروائے گا۔ ڈمپل سے تو سب محبت کرتے ہیں۔ حوریہ ٹھہر ٹھہر کر ساری بات بول گئی تھی۔ اور ڈمپل والے سے؟ مراد نے پیار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا نا کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے، حوریہ نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، ویسے تو سب محبت کرتے ہیں مجھ سے، بس وہ ایک ظالم شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا جس کی محبت مجھے چاہیے، مراد نے معصومیت سے کہا تھا۔ حوریہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جو آنکھوں میں ہزاروں خواہشیں لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زیادہ بولنا بری بات ہے۔ حوریہ کو اس کا اظہار محبت اچھا لگا تھا۔ تو جنان آپ بول لیں، میں سن لوں گا آپ کو۔ مراد کے جذبات ابھر ابھر کر باہر آ رہے تھے۔ میں کچھ بولتی ہوں تو آپ کی سانس آ جاتی ہیں تلوار لے کر، حوریہ نے منہ بنایا تھا۔ اتنی پیاری حرکتیں نہ کرو، میرا صبر آزما رہی ہو تم۔ مراد کا دل کیا تھا اسے خود سے لگا لے۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ مریم خان اپنے بھائی کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ مریم کو روتا دیکھ کر علی خان کو تکلیف ہوئی تھی۔ مریم، فلزہ اور حوریہ تینوں کی رخصتی ہو چکی تھی۔ مریم شاہ علی خان شاہ کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ علی خان شاہ کا کمرہ بہت خوبصورت تھا اور آج اسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جو اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کر رہے تھے۔ کہاں؟ علی خان اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا جب عرشیہ اور آئینہ نے اسے روکا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس؟ علی خان شاہ مسکرایا تھا۔ نہیں جا سکتے آپ، پہلے نیک دیں۔ آئینہ اور عرشیہ نے ہاتھ آگے کیے تھے۔ کتنا صدقہ دوں میں اپنی بیوی کا؟ علی خان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بس 50,000۔ آئینہ نے بے فکری سے کہا تھا۔ علی خان شاہ نے اپنی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ان دونوں کی جانب بڑھایا تھا۔ 1 ہفتے کے لیے یہ آپ دونوں کا، آپ جو چاہیں لے سکتی ہیں۔ سچی؟ آئینہ کی تو جیسے لاٹری نکلی تھی۔ ہاں جی، اب میں جاؤں سردارنی صاحبہ؟ علی خان شاہ نے عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ جی جی، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کا راستہ دیا تھا۔ مریم جو شہویز کی باتیں سوچ رہی تھی دروازہ کھولنے کی آواز پر ڈری تھی۔ علی خان شاہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ علی خان نے مریم کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ مریم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے علی خان شاہ الگ لگا تھا۔ آپ کی منہ دکھائی۔ علی خان نے ایک لال کلر کی ڈبی اس کی جانب بڑھائی تھی جو مریم نے تھام لی تھی۔ علی خان نے مریم کو ڈبی کھولنے کا کہا تھا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کھولی تھی۔ اس میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس میں ڈائمنڈ لگا ہوا تھا۔ مریم نے ڈائمنڈ کو غور سے دیکھا تھا جس پر کلبھم لکھا ہوا تھا۔ کیسا لگا؟ علی خان کا لہجہ نرم تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ کلبھم کیا ہوتا ہے؟ مریم نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ کلبھم مطلب تم، مطلب میرا دل۔ علی خان نے مریم کا ہاتھ بہت پیار سے تھاما تھا۔ مجھے کچھ بتانا ہے۔ مریم نے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا ماضی اس سے نہیں چھپائے گی۔ جی میں سن رہا ہوں۔ علی خان نے مریم کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ لیکن وعدہ کریں یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ سوری لیکن میرا یہ بتانا لازمی ہے کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہیں بنتے، اس لیے آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے۔ وعدہ رہا۔ علی خان جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ ماضی میں میری زندگی میں ایک مرد تھا۔ مریم نے اپنا ہاتھ علی خان کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا لیکن علی خان نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آگے؟ علی خان چاہتا تھا وہ اسے سب بتائے، وہ اسے اپنا محافظ سمجھے۔ مجھے محبت ہوئی تھی اور پھر نامحرم سے محبت کہاں سکون دیتی ہے۔ اس نے برباد کر دیا مجھے، لیکن میرے اللہ نے میری عزت بچا لی۔ مریم نے ہوٹل والا سارا قصہ علی خان کو بتایا تھا۔ سوری مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی خان نے فوراً اسے خود سے لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ مریم اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ بچے کس بات کی معافی؟ کوئی غلطی نہیں کی آپ نے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ ابھی بتایا ہے یا پہلے۔ آپ نے بتایا ہے یہ کافی ہے میرے لیے۔ اب آپ ایسے ہی روتی رہیں گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔
عالیہ نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ مریم اس سے دور ہوئی تھی۔ عالیہ نے اس کے آنسو بہت نرمی سے صاف کیے تھے۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ مریم نے عالیہ کی جانب دیکھا تھا جہاں پہلے جیسا ہی پیار موجود تھا۔ مریم جو سوچ رہی تھی وہ اس پر چلائے گا، اس پر غصہ کرے گا اس جاننے کے بعد، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ عالیہ نے تو اسے رونے کے لیے کندھا دیا تھا۔ بچے، مجھے آپ کا ماضی، آپ کا حال، آپ کا مستقبل سب قبول ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ماضی میں میرے بچے نے کتنے دکھ سہے ہیں، لیکن آپ کا شوہر آپ کے حال اور مستقبل کی گارنٹی لیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گی۔ عالیہ نے مریم کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فلزہ بیڈ پر بیٹھی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر نے کوٹ اتار کر دور پھینکا تھا اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عمر نے فلزہ کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ پہلا الفاظ جو عمر کے منہ سے نکلا تھا وہ تھا ماشاءاللہ۔ واو یار، تم بہت خوبصورت ہو، عمر نے نظر اتارنے والے انداز میں کہا تھا۔ شکریہ، فلزہ مسکرائی تھی۔ یار میں بہت تھک گیا۔ عمر بیڈ پر لیٹا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ فلزہ نے حیرانی سے کہا تھا۔ کون سی منہ دکھائی؟ اس چہرے کو تو میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہے، اور ویسے بھی منہ دکھائی تو اس چہرے کی دی جاتی ہے جو آپ پہلی یا دوسری دفعہ دیکھ رہے ہو، اور تمہارا چہرہ تو ایک دن میں مجھے 40 دفعہ نظر آتا ہے، عمر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عمر ایک بات بتاؤ، تمہاری گن کہاں ہے؟ فلزہ نے عمر کو گھورا تھا۔ کبڑ میں؟ کیوں؟ عمر مسکرایا تھا۔ کیونکہ آج اس آفیسر کا اس کی بیوی اس کی گن سے مرڈر کرے گی۔ فلزہ کبڑ کی جانب بڑھی تھی۔ بیوہ ہو جاؤ گی لڑکی، عمر نے معصومیت سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، دنیا بہت بڑی ہے۔ فلزہ نے کبڑ کھولی تھی۔ فلزہ کی نظر سامنے پڑی ایک خوبصورت سے باکس پر پڑی تھی۔ فلزہ نے وہ باکس اٹھایا تھا۔ فلزہ نے باکس کھولا تھا جس میں بہت خوبصورت ہیرو کا بنا بریسلیٹ تھا۔ اس بریسلیٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ تو آسانی سے لگایا جا سکتا تھا وہ پاکستان کا تو نہیں تھا۔ یہ؟ فلزہ نے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا ہی ہے، کیسا لگا؟ عمر نے فلزہ کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ ہاں ہوگا قیمتی، لیکن تم سے کم۔ عمر نے فلزہ کی کمر کے گرد بازو باندھے تھے۔ یہ یہاں کا تو نہیں ہے؟ فلزہ ابھی بھی اسی بریسلیٹ میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے اسے عمر کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس نہیں ہوئے تھے۔ ہاں تو میں نے کب کہا یہ کہاں کا ہے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو کہاں کا ہے؟ فلزہ نے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ اٹلی کا۔ اٹلی؟ تو کیا تم؟ فلزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ہاں میری جان، میرا ارادہ شروع سے ہی نیک تھا۔ وہ دراصل میں یہاں کچھ لوگوں کو اب بھلا کرنے آیا تھا، تو سوچا اپنا بھی کچھ بھلا کر لوں۔ عمر نے آنکھ ماری تھی۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ فلزہ نے اس کے دل کے مقام پر مکہ مارا تھا۔ پولیس والے کو مارنے کے جرم میں آپ پر کیس ہو سکتا ہے مسز عمر، عمر نے دھمکی دی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں، تو میں آپ کو یاد دلا دوں، میں بریسٹر فلزہ خان ہوں، اپنا کیس لڑ سکتی ہوں مسٹر عمر۔ فلزہ کی بات پر کمرے میں عمر اور فلزہ کی ہنسی گونجی تھی۔ مراد حوریہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حوریہ ذرا سا پیچھے ہوئی تھی۔ مراد نے یہ حوریہ کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ مراد نے ایک پیپرز اس کی جانب بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خود دیکھ لو۔ مراد نے اس کے ہاتھ میں پیپرز پکڑائے تھے۔ حوریہ نے پیپرز کھول کر دیکھے تھے۔ یہ تمہاری زمین ہے، تم نے میرے نام کیوں کی ہے؟ حوریہ الجھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے، غریب بچوں کے لیے NGO بنانا تمہارا خواب ہے، اس لیے تم کام شروع کر سکتی ہو، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کہ کیا؟ واقعی؟ حوریہ کو خوشی سی ہوئی تھی۔ ہاں جی واقعی، اور تم کل سے اپنے آفس جا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے خواب پورے کرنے کی پوری اجازت ہے، مراد نے پیار سے کہا تھا۔ شکریہ، لیکن اگر تم مجھے روکنے کی کوشش بھی کرتے تو میں بھی نہیں رکتی، کیونکہ تم مجھے میرے خواب پورے کرنے سے نہیں روک سکتے۔ حوریہ کو آج اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم براق شاہ کی بہن ہو، اسی کی طرح بلا کی ضدی۔ مراد شاہ کو کچھ یاد آیا تھا۔ اہان صوفے پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب عرشیہ اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ عرشیہ کھڑی تھی۔ حکم؟ اہان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا تھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تمہاری اور براق کی باتیں سن لی تھی۔ عرشیہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا۔ اہان سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا براق واقعی آپ ہی سے اتنی محبت کرتا ہے؟ عرشیہ اہان کے پاس ہوئی تھی۔ جی نہیں، براق کو جو آپ کی آپی سے ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ اہان مسکرایا تھا۔ براق کو کب سے پسند ہے آپی؟ اکتوبر سے۔ اہان مسکرایا تھا۔ کیا؟ لیکن جی ہاں، براق نے حفصہ کو اکتوبر میں ہی دیکھا تھا پہلی دفعہ، اور دوسری دفعہ اس نے حفصہ کو شادی پر دیکھا تھا۔
مطلب براق کو 4 مہینوں سے آپ ہی پسند ہیں؟ بتایا کیوں نہیں انہوں نے؟ جی بس جلد ہی بتائے گا، داجی جلد ہی اس کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ اچھا، براق ویسے بہت اچھا ہے، عرشیہ مسکرائی تھی۔ اورحان لاؤنج میں موجود تھا۔ اورحان، عمر نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ جنت کی آواز پر اورحان اس کی جانب مڑا تھا۔ کچھ برا بھی نہیں کیا، اورحان نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ دراصل اگر تم چاہتے تو تم اسے روک سکتے تھے، لیکن سارے فساد کی جڑ ہی تم ہو۔ جنت چلائی تھی۔ اور تم فساد کا پورا پودا ہو۔ اورحان بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ تم؟ اورحان ہر دفعہ کی طرح جنت کو جلا گیا تھا۔ مس جنت، یہاں حویلی کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ پلیز آئندہ سے رات کے اس پہر مجھ سے ملنے مت آئیے گا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ اورحان نے معصومی سے کہا تھا۔ اورحان اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جنت وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ احان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، عرشیہ بے سکون ہو رہی تھی۔ عرشیہ نے احان کی جانب دیکھا جہاں وہ پرسکون سا بیٹھا کام کر رہا تھا۔ احان کو دیکھ کر عرشیہ کو اپنے آپ میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ عرشیہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اب وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ احان نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں ہوں؟ عرشیہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی تھی۔ من پسند انسان کی موجودگی کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے۔ عرشیہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ احان کی بات پر عرشیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ یہ بات سچ ہے، وہ اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے احان کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ کوئی بھی مرد اس کی تعریف کرتا تو وہ مسکرا دیتی، لیکن احان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اسے سکون آتا تھا، ایک عجیب الگ سی خوشی ہوتی تھی۔ کیا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ عرشیہ کی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے چائے پینی ہے۔ عرشیہ ہڑبڑاہٹ میں بولی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، جاؤ بنا کر لاؤ، میرے لیے بھی بنا لانا پلیز۔ احان نے پیار سے کہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا عرشیہ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ عرشیہ نے نظریں نیچے جھکائی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، آجو ساتھ بناتے ہیں۔ احان کو عرشیہ کا جھکا سر برا لگا تھا۔ لیکن تم کیسے؟ عرشیہ نے احان کو اٹھتا دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ کیا کیسے، ہاتھوں سے بناؤں گا؟ اور اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں سردار ہوں تو مسز احان، میں آپ کو بتا دوں، میں اس حویلی کے باہر سردار ہوں، اس حویلی کے اندر صرف عرشیہ شاہ کا شوہر ہوں۔ احان نے اپنا ہاتھ عرشیہ کی جانب بڑھایا تھا۔ عرشیہ نے احان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ویسے وہ ذرا سا کھڑوس ہے، لیکن ہے تو میری پہلی محبت ہی نا۔ آئینہ بیڈ پر لیٹی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اسے۔ ہاں تو پھر میں کل جا کر اسے بتا دوں گی کہ آئینہ شاہ کو زید خان سے بے پناہ محبت ہے۔ آئینہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ٹیڈی بیئر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھو، پہلے پانی ڈالتے ہیں پتیلے میں۔ احان عرشیہ کو چائے بنانا سکھا رہا تھا اور عرشیہ بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ یہ دیکھو بن گئی، سمجھ آیا کیسے بناتے ہیں؟ احان نے چائے کا ایک کپ عرشیہ کو تھمایا تھا۔ ہاں، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ کیسے بنتی ہے چائے؟ احان نے عرشیہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ پہلے چینی ڈلتی ہے، اس کے بعد… ابھی عرشیہ بول ہی رہی تھی کہ احان کا کہکا کچن میں گونجا تھا۔ تو تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک سیکنڈ۔ عرشیہ نے احان کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ عرشیہ کو اپنی جانب غور سے دیکھتے احان نے ابروج گئے تھے۔ دوبارہ ہنسو، عرشیہ نے احان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عرشیہ کے کہنے پر احان ہنسا تھا۔ دیکھو ذرا، تمہارے تو ڈمپل پڑتے ہیں۔ عرشیہ کسی 5 سال کے بچے کی طرح خوش ہوئی تھی۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سچی؟ کھاؤ قسم۔ احان نے بھی اسی کے انداز میں حیرانی سے کہا تھا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ عرشیہ نے منہ بنایا تھا۔ نہیں بچے، میں مذاق کر رہا تھا۔ احان مسکرایا تھا۔ مذاق اڑانے کا سوچنا بھی بد، ورنہ تم تو اچھے سے جانتے ہو میں کون ہوں۔ عرشیہ نے اپنی سرداری کی دھمکی دی تھی۔ جی، میری کہاں اتنی مجال کہ میں عرشیہ احان شاہ کو دھمکی دوں؟ احان نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، جس پر عرشیہ مسکرائی تھی۔